جی बेटा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने अपने लास्ट लेक्चर में चैप्टर नंबर 6 मुकम्मल किया। आज हम चैप्टर नंबर 7 शुरू कर रहे हैं। इसमें बेटा 2 लॉन्ग क्वेश्चन हैं। एक लॉन्ग क्वेश्चन हम आज पढ़ रहे हैं और एक हम लॉन्ग क्वेश्चन अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। बहुत ही आसान और बड़ा छोटा सा, बड़ा ही आसान सा एक लॉन्ग क्वेश्चन है, और वो है बेटा, क्या ज़रा बोलिए, इस्लाम में मुस्तकबिल की मनसूबा बंदी की अहमियत। याद रख लें, हमारे माशरे के अंदर, पाकिस्तान के अंदर एक बड़ा तबका जहालत का पैकर है, और वो ये समझता है कि अल्लाह ने करना है जो भी करना है, सानू कुछ करन दी ज़रूरत नहीं, सारा कुछ अल्लाह ते पाई जाओ और ख़ुद बैठे रहो। और फिर क्या कहते हैं, किस्मत ची नहीं से लिखा होया, किस्मत ची इंज सी, ठीक है तो हो गया। नहीं, अल्लाह ताला ये फरमाता है कुरान मजीद, और इस तरह की वो बातें करके ना कि अल्लाह बेहतर करेगा, अल्लाह कर देगा ठीक, अल्लाह ठीक कर देगा, इस तरह की बातें करके ना वो ख़ुद को बड़ा नेक समझ रहे होते हैं और बड़ा पारसा समझ रहे होते हैं। जैसे स्टूडेंट होते हैं ना, बाज़ अकेडमीज़ के बच्चे होते हैं, मैं आप लोगों की बात नहीं कर रहा, मैं वैसे बात कर रहा हूँ, होते हैं स्टूडेंट्स भी, ठीक है, अल्लाह पेपरों च पास कर देगा, ठीक है, अल्लाह वो इन दिनों पेपरों के दिन करीब आ गए तो इन दिनों में फिर पढ़ाई भी ज़्यादा, पढ़ाई भी कोई नहीं, दुआवां ज़्यादा, नमाज़ां ज़्यादा हैं, और बड़ी, और ये सोचना कि अल्लाह ठीक कर देगा, बस अल्लाह बेहतर कर देगा, दुआ कीजिएगा हमारे लिए। तो बेटे, दुआओं पर गुजारा नहीं चलता, और सिर्फ यानी हर चीज़ अल्लाह पे छोड़ देना, ये तालीम इस्लाम की और रसूल पाक की नहीं है। बल्कि इस्लाम और कुरान ये कहता है कि ये दीन नहीं है कि तुम हाथ पे हाथ धरे बैठे रहो और सारा कुछ अल्लाह पर छोड़ दो। ये दीन नहीं है। दीन ये है कि पहले प्लानिंग करो, फिर उसके मुताबिक अमल करो, अमल करके नतीजा किस पर छोड़ना है, अल्लाह पर छोड़। ये नहीं है कि किया कुछ भी नहीं और नतीजा सारा कुछ करे भी अल्लाह ही, भरे भी अल्लाह ही और नतीजा भी अल्लाह ही। तो ऐसा नहीं, अल्लाह ऐसों की मदद नहीं कर। अब आप देखें ना, पूरी दुनिया में मुसलमान ममालिक हैं, वो तरक्की याफ्ता हैं या काफिर और नॉन मुस्लिम तरक्की याफ्ता हैं? काफिर और नॉन मुस्लिम तरक्की याफ्ता है। क्यों? वो मेहनत करते हैं और हम तवीज़ लेते हैं, जाके हम दम करवाते हैं, हम क्या करते हैं, सिर्फ छोड़, अल्लाह कर देगा बेहतर है, जो करना अल्लाह, मेरे मुकद्दर ही हैं जैसे सड़े हुए सन हैं। आपने अक्ल का इस्तेमाल नहीं किया, इस वजह से आपके साथ ये हुआ है। अक्ल का इस्तेमाल करना, मुस्तकबिल की प्लानिंग करना, इसको बेटे बोलते, कहते हैं। अब हम वो कुरान और हदीस से जानने की कोशिश करते हैं कि क्या इस्लाम इसकी तालीम देता है कि आपने मुस्तकबिल की प्लानिंग करनी। वो कहते हैं जी बिल्कुल देता है। कैसे देता है? सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि मुस्तकबिल किसको कहते हैं, और फिर ये जानते हैं मनसूबाबंदी किसको कहते हैं, फिर इसके बारे में कुरान मजीद और हदीस से मुख्तलिफ वाक़यात हैं। लाइक ज़रा देखिए अपनी बुक पर, पहली लाइन पर आप हेडिंग लिखेंगे, मुस्तकबिल का माना। जी, मेरा ख्याल है आपको आता ही होगा मुस्तकबिल का क्या माना होता है। कि क्या होता है मुस्तकबिल का माना? आने वाला वक्त, उसको क्या बोलते हैं? मुस्तकबिल। अच्छा, अगली लाइन पर, अगले सेंटेंस पर लिखेंगे, मुस्तकबिल की मनसूबाबंदी। मुस्तकबिल की मनसूबाबंदी। बेटे बुक से देखे बगैर ज़रा बताओ, मुस्तकबिल की मनसूबाबंदी से क्या मुराद? के लिए तैयार रखना, खुद को, अपने आप को रेडी रखना कि ये टाइम आने वाला है, मैंने उस टाइम पे कैसे एक्ट करना है। पेपर आने वाले हैं, मैंने कैसे उस पे कैसे जाना है। इस पर जाना है तो अल्लाह कर देगा, ठीक है। ये सोच लेना है कि ये दुनिया ते थी रह जानी, असल तैयारी थे आखरत दे इम्तिहान दी है। ये सोचना है कि असल तैयारी तो आखरत के इम्तिहान की। तो ये नहीं, वो क्या तालीमात कहते हैं कि जी ज़रा बोलिए, ज़रा ऊंचा, क्या बुक में क्या लिखा हुआ है? मुस्तकबिल की मनसूबाबंदी से मुराद, ऊंचा बोलिए। मुराद ये है कि इंसान आने वाले वक्त के लिए तैयारी करे, अपने पास मौजूद वसाइल को अच्छे तरीके से इस्तेमाल करे और अपनी ताकत के बकदर मज़ीद वसाइल व असबाब इख्तियार करने की कोशिश करे। पल्ले पई और नॉट? बोलो, तर्जमा समझ में आया? मुस्तकबिल की मनसूबाबंदी की तारीफ क्या? अब यहां लिखेंगे मौत की तैयारी। मौत की तैयारी। अब आपकी बात आ गई है।
لیکن اس نے یہاں اگزامپل دی ہے. وہ کہتا ہے بھائی جان دیکھو اسلام اتنا زیادہ زور دیتا ہے. آپ کو یاد ہے پچھلے چیپٹرز میں آپ لوگوں نے پڑھا ہے آخرت کا تذکرہ قرآن مجید کے کتنے حصے میں آیا ہوا ہے. ابھی ریسنٹلی آپ لوگوں نے ٹیسٹ بھی دیا ہے اس میں. کتنا؟ 1/3. کتنا؟ 1/3. 33% قرآن مجید کا 1/3. وہ بیٹے کس کی تیاری کی بات کی گئی ہے؟ موت. اچھا موت ابھی آنی ہے مستقبل میں آنی ہے؟ بولو. وہ آنی ابھی تو نہیں آئی ہوئی نا, ابھی تو تم زندہ اور سلامت. کہتا ہے کوئی پتہ نہیں ہو بھائی, اگر 1 منٹ کے بعد بھی آئے تو وہ بھی مستقبل ہے. 10 منٹ بعد آئے, تم رستے میں جاتے فوت ہو جاؤ, جو مرضی ہو جائے, ٹھیک ہے, مطلب یہ کہ آنے وہ فیوچر ہے. تو اب وہ کیا کہتا ہے, جب تم مر جاؤ گے فیوچر میں تو اس کے بعد کی تیاری پر زور دیتا ہے یا نہیں دیتا قرآن؟ بولو, آخرت کی تیاری کی بات کرتا ہے نا, تو یہ آخرت کس میں آنی ہے؟ مستقبل میں. تو اس کا مطلب ہے کہ قرآن تو ہمیں تعلیم دے رہا ہے کہ بھائی بی ریڈی فار یور فیوچر. اپنے مستقبل کے لیے اپنے آپ کو کیا کرو, اپنے تیار کرنے کی. تو یہ اس نے ایک ایگزامپل دی, تیاری کا حکم دیا. پھر بیٹا اسی طرح اگلے پیراگراف پر آئیں, وہاں لکھیں گے نعمتوں کی حفاظت. نعمتوں کی حفاظت. اسی طرح بیٹے اسلام نے, اب یہ ایگزامپل ہیں کہ اسلام مستقبل کی تیاری کی بات کرتا ہے یا نہیں. تو اس نے پہلی ایگزامپل دی, اس نے کہا دیکھو موت کی تیاری کی بات کرتا ہے. دوسرا پوائنٹ وہ کہتا ہے دیکھو نعمتوں کی حفاظت کی بات. اسلام کہتا ہے تمہیں نعمتیں دی ہیں, پانی بھی ایک نعمت ہے, کھانا بھی ایک نعمت ہے, زندگی بھی ایک نعمت ہے, آنکھیں ہیں, آپ کا سر سے لے کر پاؤں تک ساری آپ نعمتوں سے ہی بھرے ہوئے ہیں. تو کیا اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تم بیکار کاموں میں ضائع کر دو اپنے آپ کو؟ اللہ چاہتا ہے, اللہ نے کبھی تعلیم دی ہے کہ تم پانی ضائع کرتے ہو؟ کبھی کہو پھل ضائع کر دو, سبزیاں ضائع کر دو, فریج میں پڑی خراب کر دو. یہ تعلیمات نہیں دے. یہ اسلام کیا کہتا ہے؟ یہ بھی نہیں کہتا کہ کھانا آپ کھا رہے ہیں تو تھوڑا سا بچا کے رکھ دو. اسلام یہ تعلیمات نہیں دیتا مریم, اسلام یہ تعلیمات نہیں دیتا. اسلام تعلیمات کیا دیتا ہے کہ آپ نے برتن مکمل صاف کر, وہ جو نعمت ہے اس کو آپ نے پراپر استعمال کرنا, ٹھیک ہے, ضائع نہیں کر, فریج میں بڑی چیزیں خراب نہ ہو, ٹھیک ہے. اسی طریقے سے میرے بیٹو اب ہر وہ کیا اسلام تعلیم دیتا ہے کہ آپ کو ملنے والی نعمتوں کی آپ کیا کریں, حفاظت. پھر بیٹا اسی طرح دیکھیے پھر مستقبل میں کسی بھی تکلیف اور پریشانی سے بچنے کے لیے ابھی سے کوشش کرنا, ٹھیک ہے. اچھا اسی طریقے سے سائل اور وسائل اکٹھے کرنا توکل کے خلاف نہیں ہے, یہ اسلام کی تعلیمات ہیں. اچھا اب یہاں لکھیں گے اسباب جمع کرنے کا حکم. اسباب جمع کرنے کا حکم. پھر بیٹے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا کہ ابھی تمہاری جنگ نہیں ہو رہی لیکن فیوچر میں تمہاری جنگ ہو سکتی ہے, لہذا ملکوں کے حکمرانوں کو چاہیے کہ وہ اپنے ہتھیار ویپنز تیار رکھیں. یعنی اب یہ دیکھ لیں, یہ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے, اور کیسے کہہ رہا ہے, وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ. ترجمہ بولو بیٹے کیا لکھا ہوا ہے, اور مسلمانوں تم ان کفار سے لڑنے کے لیے تیاری رکھو جتنی قوت تم سے ممکن ہو. اپنے ایٹم بم بناؤ, ہتھیار بناؤ, کشتیاں بناؤ, ویپنز بناؤ, سارا کچھ تیاری رکھو, اپنی جتنی تم رکھ سکتے ہو ہمیشہ تیار رہو, تاکہ مستقبل میں جب جنگ ہو تو پھر تمہیں پریشانی کا سامنا نہ کرنا. پھر بیٹے یہاں دیکھیں حضرت یوسف علیہ السلام کی مثال. حضرت یوسف علیہ السلام کی مثال. اب آپ دیکھیے حضرت یوسف علیہ السلام بیٹے حاکم مصر بن گئے, مصر کے بادشاہ بن گئے. تو جب بن گئے تو آپ نے آنے والے سالوں کے لیے اس نیت کے ساتھ اضافی گندم اور غلہ جمع کر کے سیو کر لیا کہ کہیں آنے والے سالوں میں قحط نہ آ جائے. اور پھر یہی ہوا, قحط پڑ گیا. تو پھر کیا تھا, ہر طرف لوگ بھوک سے مر رہے تھے, لیکن آپ کا ملک بھوک سے کیونکہ آپ نے کیا کی تھی, بولو, مستقبل کی منصوبہ بندی کی تھی, تیاری کی تھی, منصوبہ بندی کی کہ میں سیو کر لیتا ہوں تاکہ قحط سے بچ جاؤں. پھر بچ گئے. اس کو قرآن نے بیان کیا. پھر بیٹے اگلے پیج پر آئیں اور یہاں لکھے سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم, اور یہی طریقہ آقا علیہ السلام کا بھی تھا. سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم.
اگر ہم آقا علیہ السلام کی حیات طیبہ کو دیکھتے ہیں تو اس میں بھی بیٹے ہمیں یہی مثالیں ملتی ہیں. اور کیا مثالیں ہیں آپ دیکھ لیجئے بیٹے. مستقبل کے لیے منصوبہ بندی، سوچ بچار کرنا، یہ بھی آقا علیہ السلام کی سنت ہے. اور آپ نے نعمتوں کو ضائع ہونے سے بچانے کا حکم دیا تاکہ مستقبل میں انہیں استعمال کیا جا سکے. ٹھیک ہے جی. یہاں لکھیں گے نعمتوں سے فائدہ اٹھانا، نعمتوں سے فائدہ اٹھانا، نعمتوں سے فائدہ اٹھانا. کہتے ہیں اسی لیے آقا علیہ السلام نے منع کیا کہ آپ پانی ضائع نہیں کر سکتے، اور اسی وجہ سے آقا علیہ السلام ہمیشہ تبلیغ کرتے کہ آپ زیادہ سے زیادہ کیا لگایا کریں؟ درخت. اچھا کیوں درخت لگوائے زیادہ سے زیادہ؟ ہیں تاکہ مستقبل میں جب گرمیاں آئیں تو زیادہ گرمی نہ ہو، آلودگی زیادہ بولو نہ ہو. ٹھیک ہے جی. لوگوں کو سایہ میسر آئے، چارہ میسر آئے، زمین کی فرٹیلٹی وہ برقرار رہے. یعنی آقا علیہ السلام درخت لگواتے. اب یہ کیوں لگوا رہے تھے؟ کیونکہ آقا علیہ السلام کس پہ بلیو کرتے تھے؟ مستقبل کی منصوبہ بندی پہ بلیو کرتے. پھر بیٹے آگے لکھیں فلاح و بہبود. پھر اسی طریقے سے آقا علیہ السلام بیٹے لوگوں کی فلاح و بہبود کرتے تاکہ لوگ ہمیشہ زندہ رہیں، ہمیشہ ان کو ان کی مدد ملے، ان کو زندگی میسر آئے. اب وہ فلاح و بہبود کیوں کرتے تھے؟ بولو. کس کے لیے؟ مستقبل کے لیے حفاظت کرتے تھے. پھر بیٹے جہاں اسی پہلی لائن میں، اگلے پیراگراف کی پہلی لائن میں غزوہ خندق لکھا ہوا ہے، یہاں آپ لکھیں گے غزوہ خندق کی مثال. غزوہ خندق کی مثال بیٹے کفار نے فیصلہ کر لیا کہ مدینہ پہ حملہ کرنا ہے. بولو کیا؟ مدینہ پہ. اب انہوں نے پلاننگ کر لی. اب جب انہوں نے پلاننگ کی کہ مدینہ پہ حملہ کرنا ہے تو آقا علیہ السلام نے سب سے مشورہ کیا. تو حضور کے ایک صحابی نے مشورہ کیا، پلاننگ کی کہ اب مستقبل میں آنے والے دنوں میں ہمارے اوپر حملہ ہونے والا ہے، ہم کیا کریں؟ تو اگر مستقبل کی منصوبہ بندی کی اہمیت نہ ہوتی تو یہ انبیاء اور آقا علیہ السلام کبھی پلاننگ پر زور دیتے؟ تو کیوں زور دے رہے ہیں؟ بولو کیوں زور دے رہے ہیں؟ کیونکہ مستقبل کی اہمیت کی پابندی کی بہت زیادہ اہمیت ہے. اچھا اب یہاں دیکھیں پلاننگ. اب مشورہ کیا حضور کے ایک صحابی، انڈر لائن کریں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ، انہوں نے مشورہ دیا کہ ہم نا مدینہ کے باہر خندق کھود لیتے ہیں. خندق مین مدینہ کے باہر نہر کھود لیتے ہیں، 40 فٹ چوڑی 40 فٹ گہری، اس کو آگ سے بھر دیتے ہیں. صاف ظاہر نہ باہر سے کفار مدینہ پر حملہ کریں گے، آئیں گے، نہ ہمیں کوئی نقصان پہنچے گا. آپ نے کر لیا، خندق کھودی. پھر کفار کس کی جرت تھی کہ اتنی آگ کو ٹاپ کر آتے؟ ایک دو نے آنے کی کوشش کی، ان کو بھی حضرت علی نے وہیں چیر دیا. وہ جناب سسٹم ان کا گڑبڑ ہو گیا اور وہ سارے بھاگ گئے، ان کا موئے موئے ہو گیا. اب وہ جب ان کا موئے موئے ہوا تو یہ کس وجہ سے ہوا بیٹے؟ مستقبل کی منصوبہ بندی کی وجہ سے. اس کے بعد اگلے پیراگراف پر آ جائیں، وہاں لکھے صلح حدیبیہ کا واقعہ. صلح حدیبیہ کا واقعہ. یہ بیٹے ساری اگزامپلز ہم پڑھ رہے ہیں کہ آقا علیہ السلام کب کیسے کیسے مستقبل کی منصوبہ بندی کی. صلح حدیبیہ آپ لوگوں نے یہ 9th کلاس میں پڑھا تھا، اور پہلی بک میں 9th کلاس کی پہلی بک میں بھی پڑھا تھا کہ وہ جب فتح مکہ آپ لوگوں نے پڑھا تھا، فتح مکہ کا ٹاپک، تب آپ کو یہ بات میں نے پڑھائی تھی یہ صلح حدیبیہ کہ آقا علیہ السلام 6 سال مکہ سے ہجرت کر لینے کے بعد عمرہ کرنے کے لیے گئے، لیکن انہوں نے آپ کو اندر داخل نہ ہونے دیا. اندر داخل نہ ہونے دیا تو آقا علیہ السلام نے وہیں باہر کمزور شرائط پر کافروں کے ساتھ معاہدہ کر لیا. اب صحابہ کرام کو لگ رہا تھا کہ یہ معاہدہ ناکام کیا ہے آقا علیہ السلام نے، یہ معاہدہ نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن آقا علیہ السلام کو مستقبل کا پتہ تھا. آقا علیہ السلام نے مستقبل کو مد نظر رکھتے ہوئے کمزور شرائط پر معاہدہ کر لیا، اور آقا علیہ السلام کی وہ پلاننگ اتنی کامیاب ہوئی کہ مستقبل میں کیا فتح ہو گیا؟ مکہ فتح ہو گیا. ٹھیک ہے، تو یہ مستقبل کی پلاننگ کا فائدہ ہوتا ہے. دیکھو یہ سارا بیٹے لکھا کچھ عرصے بعد مشرکین مکہ کی قوت پارا ہو گئی. یہاں لکھیں وسائل کو استعمال کرنا. پھر اسی طرح وسائل کو استعمال کرنا. یہ بیٹا دیکھو اب اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں تعلیم دی کہ اگر اللہ نے آپ کو پیسہ دیا ہے، اگر اللہ نے آپ کو پیسہ دیا تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بلا وجہ آپ اضافی خرچ کرتے جائیں.
اور فضول خرچی کریں، بلکہ اللہ نے کیا ارشاد فرمایا، اس کو بھی پلاننگ کے ساتھ خرچ کریں کہ مجھے مستقبل میں فلاں وقت میں کام آ سکتا ہے۔ یاد رکھ لیں، قوت، انرجی ہمیشہ ایک جیسی نہیں رہتی۔ یہ نہیں ہے کہ آج اگر آپ پیسہ زیادہ کما سکتے ہیں تو فیوچر میں بھی آپ زیادہ ہی کما رہے ہوں گے، ایسا نہیں ہوتا۔ آج اگر آپ کے پاس پیسے موجود ہیں تو آپ اس کو سیو کریں، آپ کے پاس سیو کرنے کی صلاحیت بھی ہونی چاہیے۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں، وہ نہیں جی آج میں ایسے انرجیٹک ہوں، آج میں کما سکتا ہوں تو میں فیوچر میں بھی کما سکتا ہوں۔ یاد رکھ لیں، آپ صرف تدبیریں کر سکتے ہیں، صحت اور بیماری کا مالک کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ آپ اپنی تدبیر کرنی چاہیے، یہی تو ہم پڑھ رہے ہیں، مستقبل کی پلاننگ کرنی۔ آپ تدبیر کے ساتھ اپنے آپ کو انرجیٹک رکھ سکتے ہیں، تندرست رکھ سکتے ہیں، لیکن آج اگر آپ کے پاس پیسہ ہے اور یہی اسی ریشو سے فیوچر میں بھی آپ کے پاس پیسہ رہے، یہ پاسبل نہیں ہے، یعنی اللہ کا طریقہ ہی نہیں ہے۔ بلکہ اس کا طریقہ کیا ہے؟ تلک الایام نداولها بین الناس، لوگوں پر دن بدل بدل کر آتے رہتے ہیں۔ آج آپ کے پاس پیسہ ہے، آپ اس کو فضول کاموں میں خرچ کر رہے ہیں۔ ایک چیز اگر 5 روپے کی آ سکتی ہے، آپ اس کو 15 روپے میں لے رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ مستقبل کی منصوبہ بندی سے بے خبر ہیں، آپ کے پاس یہ صلاحیت نہیں۔ آپ پیسے کو ضائع کریں، اور آپ اگر یہ سوچ رہے ہیں کہ آج میرے پاس صلاحیت ہے، میں آج کما رہا ہوں، آج کما رہی ہوں، تو فیوچر میں بھی میں ایسے ہی کماتی رہوں گی، پیسے میرے پاس آتے رہیں گے، تو یہ انرجی کے مالک آپ بالکل بھی نہیں ہے۔ یہ انرجی کا مالک کون ہے؟ اور وہ بیٹے طے ہے، جوانی میں انرجی ہوگی، بڑھاپے میں آپ کے پاس نہیں ہوگی۔ لہذا آپ ابھی سے اس کو کیا کریں؟ سیو کر کے رکھیں۔ آپ اسٹوڈنٹ ہیں، اسٹوڈنٹ لائف میں اپنی سیونگ کریں، اور سوچیں میں فلاں وقت میں جب کالج میں میرا ایڈمیشن ہوگا تو بابا فیس دے رہے ہوں گے، تو اگر میں انہیں کہوں بابا یہ دیکھیں میں نے بھی، اب حالانکہ ان کے پاس ہوں، ٹھیک ہے ان کے پاس ہوں گے، لیکن جب آپ دیں گے نا تو میرا پتر خوشی ان کی بڑھ جائے گی۔ چلو اور کچھ نہیں، وہ نہیں نہ بھی لیں تو کم از کم بدلے میں آپ کو ریٹرن میں دعائیں تو مل جائیں۔ پھر آپ کے کالج کے ٹرپ آئیں گے تو پھر آپ کو 3 دن بلکہ 3 ہفتے گھر میں رونا نہیں پڑے گا، ہیں امی کی منتیں، ابا جی کی منتیں، وہ کہیں گے پیسے نہیں ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ اسی وقت کہیں گے کہ ماما میرے پاس پیسے ہیں۔ یہ جو زیادہ اجازتیں نہیں نا ملتی، ٹھیک ہے، اس میں یہ نہیں ہوتا کہ آپ کی کوئی سکورٹی، یہ وہ سکورٹی تو صاف ظاہر ہے جو کالج والے لے کر جا رہے ہیں وہ آپ کی سکورٹی تو کریں گے، ٹھیک ہے، لیکن اس کے پیچھے زیادہ ریزن کیا ہوتی ہے؟ اماں ابا کے پاس پیسے نہیں ہوتے، لیکن وہ آپ کو بہانہ لگا رہے ہوتے ہیں کیا ہیں کہ نہیں اتنے انج ہو جاتا ہے، اتنے انج ہو جاتا ہے، تسی نہ جاؤ، ٹھیک ہے۔ تو یہ جیسے پیرنٹس نہیں کہتے نہیں بادام نہ بادام نہیں کھانے، یہ نٹس نہیں کھانے، کیوں نہیں کھانے؟ یہ گرم ہوتے ہیں، حالانکہ گرم نہیں، مہنگے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اس لیے ان کے پاس پیسے نہیں بیچاروں کے پاس۔ لیکن اب انہوں نے انڈے نہیں کھانے زیادہ، کیوں؟ 40 روپیہ کا ایک انڈا ہے، ٹھیک ہے، کہ میں کھائے تو مطلب یہ ہے کہ یہ بیٹے بات ہم یہاں کر رہے تھے بس۔ اب کیا تعلیم دی، کیا بات سمجھائی، کیا کہا؟ انہ لا یحب المسرفین، اونچی آواز میں ترجمہ بولو، کیا لکھا ہوا ہے؟ بے شک وہ اللہ بے جا خرچ کرنے والوں کو پسند نہیں۔ بولیے کیا ترجمہ بولو بیٹے، کیا لکھا ہوا ہے؟ بے شک اللہ بے جا خرچ کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، لہذا ہمیں اس کے اب آ جائیں اگلے پیراگراف پر، لکھیں گے منصوبہ بندی کا طریقہ۔ اب اگلی بات، منصوبہ بندی کا طریقہ۔ اب منصوبہ بندی کا طریقہ کیسے ہم کر سکتے ہیں؟ کہتا ہے جی پہلے نمبر پر پوائنٹس ہیں بیٹا، ہمیں شریعت کی حدود کے اندر رہ کر اپنی زندگی کے معاملات کو لے کر چلنا۔ نمبر 2، ایسا کوئی منصوبہ نہیں بنانا چاہیے جو اللہ کے حکم کے خلاف ہو۔ اپنے ارادوں میں اور منصوبوں میں سودی لین دین، رشوت، جھوٹ، دھوکہ بازی، حق تلفی، مادیت پرستی کو شامل نہیں کرنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ ہم کہیں کہ میں پلاننگ کروں اور میں جناب اتنی رشوت لے کے یہ کام کر لوں گا، تو یہ آپ مستقبل کی پلاننگ کر رہے ہیں، یہ بیڑا غرق کر رہے ہیں۔ یہ نہیں کہ میں فلاں جگہ جھوٹ بول کے اتنے پیسے ہتھیا لوں گا، تو یہ کیا ہے؟ یہ سسٹم غلط ہے، ٹھیک ہے، یہ پلاننگ نہیں۔ پھر یہ لہذا ہمیں توکل رکھنا چاہیے اور اللہ پر بھروسہ کرنا ہے۔ آگے چلیں بیٹا، لکھیں گے منصوبہ بندی کے اثرات۔ اب اگلا پوائنٹ ہے منصوبہ بندی کے اثرات۔ اگر کوئی بندہ یا بندی یا کڑا یا کڑی
ہیں یا لڑکی یا لڑکا اگر منصوبہ بندی کر لیتا ہے تو اس کو اس کا فائدہ کیا ملتا ہے؟ کاکا پارٹی پہلے پوائنٹ پر لکھیں گے وسائل کا بچاؤ، وسائل کا بچاؤ، اس کے وسائل بچ جاتے ہیں۔ نمبر 2 خوشحالی کا ذریعہ، خوشحالی کا حصول۔ نمبر نیکسٹ جی عزت نفس کی حفاظت۔ اگر آپ مستقبل کی پلاننگ نہیں کرتے صاف ظاہر آپ کو دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانا پڑے گا، یا تو مدد مانگنے کے لیے یا کم از کم قرضہ مانگنے کے لیے، ٹھیک ہے؟ اور یاد رکھ لیں قرضے سے آقا علیہ السلام نے پناہ مانگی، اور قرضے کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے، قرضے کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ مال میں سے برکت ختم ہو جاتی۔ یہ حدیث پاک ہے کہ مال میں سے برکت ختم ہو جاتی، آپ اسی کے وبال سے نکل ہی نہیں پاتے۔ یعنی آپ کوشش کرتے ہیں کہ میں نے یہ لیا ہوا ہے میں اس سے نکلوں، آپ اس کے وبال سے نکل نہیں پاتے۔ اور آقا علیہ السلام نے قرضے سے پناہ مانگی، قرضے سے پناہ مانگی کہ یہ قرضہ نہیں آنا چاہیے، یہ اتارا ہی نہیں جاتا ظالم، آپ لاکھ کوشش کریں، ٹھیک ہے؟ اور پھر کیا ہوتا ہے؟ تعلقات خراب ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ لوگ باتیں کرتے ہیں۔ اب یہاں لکھیں معاشرتی ترقی۔ جب بیٹے پلاننگ کرتا ہے انسان، ہر انسان پلاننگ کرے گا تو پھر ہر انسان ترقی کرے گا، اور ہر انسان ترقی کرے گا تو اٹس مین کہ پورا معاشرہ ترقی کر رہا ہے۔ آگے لکھیں گے بہترین نتائج، ہر معاملے میں بہترین نتائج سامنے آتے ہیں۔ آگے لکھیں گے جی معاشرتی امن، لڑائی جھگڑے نہیں ہوتے منصوبہ بندی سے۔ اگلا لکھیں گے میانہ روی کی روش، یا یوں لکھ لیں اسلام کی تعلیم پر عمل۔ اگلا اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جو بندہ منصوبہ بندی کرتا ہے وہ حقیقت میں میانہ روی اختیار کرتا ہے ہر معاملے میں، اس کا ہر معاملہ بھی ٹھیک ہوتا ہے۔ اور نمبر 2 اسلام کی تعلیمات پر عمل بھی ہو جاتا ہے۔ آخری بیٹے ہیڈنگ لکھیں گے آخری پیراگراف پر خلاصہ کلام۔ یہ میرے پتروں آپ کا ٹاپک تھا، اس کے ایکسرسائز دیکھیے ذرا۔ مستقبل کی منصوبہ بندی کا معنی ہے کہ انسان تیاری کرے کس کی بیٹے؟ آنے والے وقت کی۔ مصر والوں کو قحط سے بچانے کے لیے شاندار منصوبہ بندی کی کس نے؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے۔ غزوہ خندق کے موقع پر خندق کھودنے کا مشورہ دیا حضرت سلمان فارسی۔ فتح مکہ کا پیش خیمہ ثابت ہوا صلح حدیبیہ۔ انسان کا اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے اسباب اختیار کرنا کہلاتا ہے توکل۔ اس کے بعد مستقبل کی منصوبہ بندی کا معنی اور مفہوم تحریر کریں، تو یہ میرا پتر معنی ہے، اس میں یہ دونوں آ جائیں گے۔ پہلے مستقبل کا معنی لکھیں پھر مستقبل کی منصوبہ بندی کا لکھیں۔ اس کے بعد بیٹے مستقبل کی منصوبہ بندی کے بارے میں ایک آیت مبارکہ کا ترجمہ آپ لکھیں گے۔ یہی جو بیٹے اپنا تھا پوائنٹ، یہ اسباب جمع کرنے کا حکم۔ اس کے بعد بیٹا حضرت یوسف علیہ السلام نے مستقبل کی منصوبہ بندی کیسے کی، تو یہ حضرت یوسف علیہ السلام کی مثال آ جائے گی۔ اس کے بعد نبی کریم کی عمدہ تدبیر کی ایک مثال تحریر کریں، تو یہ بیٹے آپ غزوہ خندق لکھنا چاہیں یہ لکھ لیں، صلح حدیبیہ لکھنا چاہیں وہ لکھ لیں، دونوں ٹھیک ہیں۔ مستقبل کی منصوبہ بندی کے 2 فائدے تحریر کریں، یہ بیٹے اثرات ہیں، ان میں سے آپ کوئی سے بھی 2 لکھ سکتے ہیں ان ساروں میں سے اپنی مرضی سے۔ یہ بیٹے آج کا ہمارا اگلا لیکچر مکمل ہوا، مجھے امید ہے کہ آپ کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ آ گئی ہے؟ اوکے جی۔